अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस था उसकी समाअत थी और समाअत मुलतवी की गई है, लेकिन उस समाअत के बाद जो पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से गुफ्तगू की गई है उसमें एक मरतबा फिर जो कमेटियों का एक मामला चल रहा था और जो तहरीक इंसाफ के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे कि पहले से एक कमेटी मौजूद है तो नई कमेटी जो है वो तश्कील क्यों दी गई है, और दूसरा जो मुज़ाकरात का मामला है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात चाहती है या फिर स्टेब्लिशमेंट के साथ, उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो सहाफ़त के हवाले से आज अगर आप देखें तो सहाफ़त का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी मुल्क में सहाफ़ियों को कई मसाइल दरपेश हैं और सोशल मीडिया के हवाले से जो कवानीन की बात है वो भी हुकूमत इस बात पर कायम है कि अब सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी जो है वो पार्लिमान के अंदर लाई जाएगी। मुल्क में तकरीबन 2.5 माह से एक्स की बंदिश का मामला आपके सामने है और एक्स आज भी मुल्क में बहाल नहीं हो सका। अब नए कवानीन क्या होंगे? माजी में हमने देखा कि पीका का कानून आया तो वो कानून किस तरह सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अब देखना यह है कि इस हवाले से आगे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मुज़ाकरात और कमेटियों का मामला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। रऊफ हसन साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर तर्जमान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि आपने पहले फरमाया था कि खान साहब की गिरफ्तारी से कबल एक कमेटी बनी थी जो आज तक कायम है। ये 3 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी और इस कमेटी में क्या डिफरेंस है? ये 3 रुकनी कमेटी नहीं है। लफ्ज कमेटी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इनके लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 बंदों को उन्होंने डेजिग्नेट किया है कि जी अगर कोई बात करना चाहता है तो ये 3 लोग हैं, ये एम्पावर्ड हैं टू एंगेज विद द एस्टैब्लिशमेंट, दैट्स ऑल। सो आपकी कमेटी नहीं है। कोई कमेटी तो 1.25 साल 1.5 साल पहले खान साहब जब अभी कैद नहीं हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं, और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। तो अब चूंकि स्पेकुलेशन बहुत हो रही थी, मीडिया हाइप बनी हुई थी कि जी पता नहीं क्या हो रहा है बैक चैनल, एंड दिस वाज ऑल स्पॉन्सर्ड। ये कोई जेन्युइन फैक्ट बेस्ड हाइप नहीं थी, बल्कि इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड। तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जी हम एक अनाउंस कर देते हैं। 3 लोगों को उन्होंने एम्पावर कर दिया कि जी आप अगर चाहें तो इनके साथ एंगेज करें। लेकिन सर, जब ये कमेटी बनी या जो 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं तो उस वक्त ये सवाल उठा कि क्या कोई ग्रीन सिग्नल या कोई बातचीत हुई है, कोई किसी ने हाथ बढ़ाया है जिसके बाद इनको नॉमिनेट किया गया है, या वैसे ही आपने कहा है कि चलें इन केस अगर कोई राब्ता करता है तो आपने बात करनी है? नादिर साहब, इसी जब ये 3 लोगों को डेजिग्नेट किया था तो उसके बाद उसके साथ ही एक और स्टेटमेंट भी आई थी जी कि हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है, ना किसी ने कोई हमसे राब्ता किया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और हमारा चूंकि हम डील वगैरह के चक्कर में नहीं है, इसलिए कंसिक्वेंटली इट इज नॉट इंपैरेटिव कि हमने लाजमी उनसे राब्ता करना है। हमने सिर्फ अपनी विलिंगनेस जो है वो शो की हुई है कि जी हम उनसे एंगेज करना चाहते हैं। क्यों विलिंगनेस इसलिए हमने शो की थी उनसे एंगेज करने के लिए क्योंकि सारी पावर का जो बेस है, जो मंबा है, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है या चीफ मिनिस्टर हाउसेस नहीं है, वो है एस्टैब्लिशमेंट। हुकूमत कौन चला रहा है? प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहा, एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। पावर भी उनके पास है। ये तो डमी है। इसकी तनाबे तो कहीं और हैं, वहां से खींची जा रही हैं। लेफ्ट आगे तो लेफ्ट आगे, राइट आगे तो राइट आगे, तो लेफ्ट व्हील तो लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट व्हील तो फिर राइट मुड़ जाओ। ये है सर, ये हकीकत है इस वक्त हुकूमत की। इसलिए अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो जो फंडामेंटल इशू है इस मुल्क का वो क्या है? फंडामेंटल इशू है इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री बाय द एस्टैब्लिशमेंट। ये फंडामेंटल इशू है। लेकिन और इसको हल किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर ने तो हल नहीं करना है इसको। नहीं, लेकिन रऊफ हसन साहब, आप जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लिमान की मजबूती की बात करते हैं, तो बेहतर नहीं है कि सियासी जमातें या जरदारी साहब अगर हाउस में खड़े होकर दावत दे रहे हैं तो आपको भी हाथ बढ़ाना चाहिए, बात करनी चाहिए? ये इनके दावत देने में और दावत के ऊपर इम्प्लीमेंट उसको अमल करने में बड़ा फर्क होता है। ये लोग देखिए, 3 पार्टीज ऐसी हैं जो कि हमारे मैंडेट को जहां चोरी किया गया है उसके हिस्से बखरे करके इनके कशकोल में डाले गए हैं। ये एक्चुअली बंज होती है लोगों की मांग के ऊपर उन्होंने ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए प्रिंसिपली इन लोगों से एंगेज नहीं करना होगा। अब बाकी सब हम पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज कर रहे हैं। हमारा एक इस वक्त इत्तेहाद भी है 6 पार्टीज का, और भी पार्टीज उसमें आ रही हैं। लेकिन ये चूंकि इन्होंने बात करनी है, अगर ये जेन्युइन है तो अपना मैंडेट जो है वो रिवर्स कर दें। अच्छा,
बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। लेकिन जब तक इनका चोरी के मैंडेट के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल जो जद्दोजहद है, जमहूरी जद्दोजहद क्या है कि अवाम का जो मैंडेट है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि चोरी होना चाहिए। लेकिन हाल ही में आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, आप बताएंगे कि खान साहब ने कोई हिदायत दी है या क्या उनकी सोच क्या है, क्या देख रहे हैं वो? हमेशा वो हिदायत देते हैं जी, अपनी जात के अलावा। वो अपनी जात के बारे में बिल्कुल वो, मैं कहता हूं ना कि कैदी तो नहीं थका लेकिन कैद करने वाले थक गए। भाई ये दुनिया भर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप एक रेयर फिनोमेनन देख रहे हैं। सर आपको कैसे अंदाजा हुआ कि थक गए? ये तो नहीं थके हुए हैं, हमारे पास इंडिकेशंस हैं। अच्छा, हमारे पास इंडिकेशंस हैं। आई विल नॉट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट, वी नो दैट। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि तहरीक इंसाफ को सीरियसली सारों को ये सारे डायलॉग कहां से याद आ गया ऑल ऑफ अ सडन? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है? आप बताएं। थकावट। अच्छा, थकावट। ये अपनी जुबान नहीं बोल रहे, ये किसी और की जुबान बोल रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि वो दावत दे रहे हैं तो आप समझते हैं कि हाथ बढ़ाना चाहिए? हम क्यों इनके थ्रू जाएं? ये तो मैंडेट चोर हैं, क्यों जाएं हम इनके थ्रू? अभी अगर हमने एंगेजमेंट करनी है तो इनके साथ एंगेजमेंट का, तो हमें क्या, ये इनके पास है क्या हमें देने को? हम डील मांग नहीं रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अवाम का मैंडेट स्टोर हो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है खुदा की जात के बाद अवाम जो है। लेकिन रऊफ हसन साहब, मैंडेट फिर आइन के मुताबिक तो उनके पास भी नहीं है जिनसे आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि हम उनसे मैंडेट जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो ताकत का मंबा वो है। सही, ठीक है। ये जो हमारी जो सो कॉल्ड हुकूमत है इस वक्त, ये उन्हीं की ताबे है। इनके पास देने को कुछ नहीं है। अच्छा, आपने एक आर्टिकल का जिक्र किया, पहले भी जब आर्टिकल लगा था तो आपको याद होगा कि बड़ा शोर मचा कि आर्टिकल कैसे लिखा, कौन गया, किसके जरिए बाहर गया। तो अब आप समझते हैं कि एक मरतबा फिर जो है वो ये सवालात उठेंगे? ये सवाल उन्हीं से करें। हम तो आर्टिकल लिख दिया, खान साहब ने, आर्टिकल आ गया, पब्लिश हो गया। लेकिन उनकी हेडलाइन जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि खान साहब ने कहा है कि अब इनको शायद मुझे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। थकावट के आसार का जिक्र तो मैंने कर दिया ना, उसके बाद तो डेस्परेशन आ जाती है। उसके बाद तो डेस्परेशन आ जाती है ना। अच्छा, थकावट के बाद क्या होता है? डेस्परेशन आती है। खान साहब यही देख रहे हैं, खासकर जब पावर भी हो। हाँ, लेकिन सर अब एक अहम बात, जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम बात आ रही है, वो असेंबलियों से इस्तीफों की बात है। कोई ऐसी बात नहीं है नाज़र, लेट मी रिप्यूडिएट इट कंप्लीटली। अच्छा, कोई हकीकत नहीं है उसमें। जिसने स्टेटमेंट दी है वो अपनी उसकी जाती मामला हो सकता है। पीटीआई 3 महाजों के ऊपर लड़ाई कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर, हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन सर साहिबजादा हामिद साहब ने, हम रहेंगे पार्लियामेंट, पीटीआई की बात कर रहा हूं, हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहेंगे। अच्छा, कानूनी महाज के ऊपर हमारी जद्दोजहद है मेरे भाई। वो हम लड़ते रहेंगे। जो हमारे इलेक्शन मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए हमने पिटीशंस मूव कर दी है। तीसरा महाज हमारा जो कि आइन हमें देता है वो है पुरअमन अवामी एहतजाज का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब और साहिबजादा साहब का जो बयान है? साहिबजादा साहब से मेरी खुद बात हुई थी, उन्होंने कहा ये मेरा जाती ओपिनियन है, वो बहुत चाहते हैं खान साहब को, और वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू की जाए जो शुरू हो रही है। लेकिन रऊफ हसन साहब, जो आप मैंडेट वापस मांग रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता तो इस हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन कौन से हैं? हमारे पास पुरअमन अवामी एहतजाज के ऑप्शन है। सर वो माजी में भी हुए? हो जाएगा, ये भी होगा, अब डिफरेंट होगा। पुरअमन अवामी एहतजाज, और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। सर लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि कभी एहतजाजों के जरिए हुकूमत नहीं हटी। आपको शायद कुलियतन पता नहीं है कि जो एहतजाज से जो कमज़ोर होते हैं ताकतें, वो गिव इन करती हैं इन डिफरेंट वेज। कमज़ोर जो हैं वो एहतजाज के जरिए होती है। जब अवाम का प्रेशर बिल्ड होता है तो उसको रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इन हाउस तब्दीली भी देख रहे हैं? इन हाउस तब्दीली तो इस तरीके से आएगी ना कि वो मैंडेट जो है वो हमारा रिटर्न करें। जब अगर मैंडेट रिटर्न कर देते हैं, या ये अदालतें जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनसे हमें कुलियतन कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की, लेकिन अगर वो कर देते हैं, रिटर्न करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन हाउस चेंज हो जाती है। जो उनकी मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में बदल जाएगी, हमारी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बदल जाएगी। नहीं, लेकिन सर अभी भी तो हुकूमत कुछ वोटों में खड़ी है। अगर आप MQM से बात कर लें और दीगर जमातें जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं, हम डील नहीं करने जा रहे भाई। सर ये आईनी रास्ता, ये हमारा हक जो है, हमें हमारा हक अवाम की ताकत से मिलता है। उन्होंने हमें मैंडेट दिया हुआ है, 8 फरवरी को हमें मैंडेट मिला है। हम उसके लिए क्यों अपना कशकोल लेके किसी के आगे जाएं? हमारा कशकोल जाएगा तो अवाम के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, जिनका ट्रस्ट है खान साहब की जात में, जिनका ट्रस्ट है पीटीआई में। हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब और आपके दरमियान भी अब इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, बल्कि इख्तिलाफात हल होते नजर आ रहे हैं। हल हो रहे हैं, हल होते नजर आ रहे हैं।
یہ وہ دیکھیں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی میں اوپینینز ہوتے ہیں نادر صاحب، آپ کے لازمی بات ہے، میرا اوپینین جو ہے وہ لازمی نہیں کہ سب کا ہو، یہ سب کا اوپینین اور بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو وہ آہستہ آہستہ ہمارا اور مولانا صاحب کے تعلق جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ ہے. I'll be very honest about it. اور وہ کافی سالوں پہ محیط ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا دور کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے یا کم کرتے ہوئے ایک منیمل ایجنڈا کے اوپر متفق ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ابھی گورنرز کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ کنڈی صاحب کا نام بھی چل رہا ہے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے دوسرے بھی 2 نام ہیں، آفریدی صاحب کا بھی ہے، پنجاب کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب کے حوالے سے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ آ جاتے ہیں تو کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ تو کام ہمارا نہیں ہے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کر رہے ہیں، لیکن سر وہ دیکھ لیں، انہوں نے فیصلہ نہیں. لیکن اگر کنڈی صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے جہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، دیکھیے پرسن ABC XYZ کوئی بھی آ جائے، کتاب موجود ہے کانسٹیٹیوشن کی، کرنا ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے. لیکن یہ اور بات ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے کانسٹیٹیوشن کہیں موجود نہیں ہے، رول آف لا کہیں موجود نہیں ہے. ہر حکومت جو تھی وہ مینڈیٹ اپنا جو مینڈیٹڈ پیریڈ سے زیادہ کے اوپر گئی ہے، حالانکہ حتیٰ کہ وہ حکومت جس نے الیکشن کروائے ہیں وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل انلیگل تھی. یہ ایک اور کہانی ہے جو پتہ نہیں کھلے گی، یہ کس طرف جائے گی. لیکن کوئی بھی آ جائے گورنر، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. KP گورنمنٹ کا جو اپروچ ہے، جو علی امین گنڈاپور صاحب کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اکائی ہیں وفاق کی اور ہم نے وفاق کے ساتھ ایک فنکشنل ریلیشن شپ رکھنا ہے. اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وفاق جو ہے وہ صوبے کے حقوق جو ہے ان کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہ ہماری پسند کا IG، نہ چیف سیکرٹری، اور نہ ہی ہمارے فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں. سر کل خان صاحب سے ملاقات کے دوران پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کتنی ایک چیزیں چل رہی تھی، کوئی حتمی بات سامنے آئی ہے کہ کس کو؟ یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، فیصلہ آئے گا سب کے سامنے آ جائے گا جی، جو بھی ہے. اور سر حال ہی میں خیبر پختونخوا میں جو کابینہ ہے اس میں تبدیلی کی باتیں کی گئی، آج بھی کوئی ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ کیا مروت صاحب کے بھائی کے حوالے سے. کیا کوئی تحفظات ہیں، کیا غلط فیصلے ہوئے ہیں جن کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، یا کیا وجوہات ہیں؟ یہ چیف منسٹر صاحب کی پریروگیٹو ہے جی، ان کا جو KP کے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سا بندہ ایفیکٹیولی کام کر رہا ہے کیبنٹ کے اندر، کون سا بندہ ایفیکٹیولی کام نہیں کر رہا. یہ کمپلیٹ پریروگیٹو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کب تک مذاکرات ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کن کے ساتھ؟ جن کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں. میں کوئی پروجیکشن نہیں کرنا چاہتا. اچھا، ہم نے اپنی انٹینشن جو ہے وہ شو کر دی ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ اپریل کے ماہ میں خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، نہیں آئے. اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کو جہاں وہ ہیں وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. جب ہم ان کو ملتے ہیں، کل شبلی فراز صاحب نے بڑی اچھی بات کی، جب ہم اس کے بعد کو میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں ان کو ملنے گیا تو میں نے سوچا کہ یہ شخص یہاں کیوں ہے، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. سوال وہ ہے کہ وہ وہاں کیوں ہیں. کب تک دیکھ رہے ہیں؟ قریب انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. رؤوف حسن صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. رؤوف حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. تحریک انصاف کا موقف جو تھا، خاص طور پر جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے حوالے سے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے، وہ موقف آپ نے سنا. اب جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جیسے کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے تحریک انصاف کو سنجیدگی دکھانی پڑے گی. اب معاملات کیا ہیں، حکومت کیا چاہتی ہے، پھر جو قوانین جو ڈیجیٹل کے حوالے سے، اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے خاص طور پر دیکھیں تو اس حوالے سے بھی وزیر قانون صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. تو اب حکومت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی سنجیدگی سے کوئی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. عفنان اللہ خان صاحب، اب اگر آپ دیکھیں تو پہلے کمیٹی جس کا رؤوف حسن صاحب نے ذکر کیا کہ کمیٹی بنی تھی، اب 3 رکنی دوبارہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں، آپ کے اپوزیشن قومی اسمبلی میں جو لیڈر ہیں وہ بھی شامل ہیں. کیا معاملات دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کمیٹی اس لیے تشکیل دی گئی ہے کہ ادھر سے کوئی سگنل ملا ہے، کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے، کوئی میسیجنگ ہوئی ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں تو حکومت کی بات کر سکتا ہوں جی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر سکتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ دعوت ان کو دی ہے کہ وہ آ کے ہم سے بات چیت کر کے معاملات کو آگے لے کے چلے. اس ملک، ہمارے ملک میں غربت کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپس میں ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں.
اگر الیکشنوں کے معاملات ہیں ان کو بھی ہم بیٹھ کے ساتھ قانونی طریقے سے ان کو بھی سلجھا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آگے سے جو ہے وہ جواب کبھی بھی ایسا نہیں آیا جو کہ کوئی ایک جمہوری انسان کا ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں ہی نہیں کہ غریب کا کیا ہوگا. نہیں, لیکن عفران صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی باتیں ہیں یا ایون جو دعوت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں صرف بیانات کی حد تک محدود ہیں. آپ نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا, دعوت نہیں دی, کمیٹی نہیں بنائی. نہیں دیکھیں, بات اس طرح نہیں ہوتی. ہم نے تو پرائم منسٹر نے یہ والی بات فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہی ہے کہ ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اب اس کے بعد ہم پھول تو نہیں لے کے جائیں گے نا, پھولوں کے گلدستے بھجوائیں کہ جی ہم تیار ہیں. یہ جب ہم نے کہہ دیا ہے تو اب آپ کمیٹی بنا کے جو ہماری لوگ ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں. آپ کا جو ہے وہ اور اوپنلی آپ بے شک بتا دیں کہ جی ہم نیگوشیشن پہلے بھی ہم نے کیا. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم ہمیشہ بات چیت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی کیا, ہم آگے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ ہم کہیں یہ ہوگا تو یوں ہوگا, یہ ہوگا, وہ آپ کی بات نہ پہلے چلی ہے نہ وہ آپ کی آئندہ چلے گی. اگر آپ نے بات چیت کر کے معاملات حل کرنے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں, لیکن اب ایک مرتبہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. تو دے دیں, پھر وہاں پہ نئے الیکشن ہو جائیں گے, حکومت اور مضبوط ہو جائے گی. فائدہ ہے ہمیں, تو اگر دیتے ہیں ہمیں فائدہ ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنی جلدی حکومت جو ہے دوبارہ تو الیکشن کرائے گی نہیں, تو وہ جہاں جائیں اور استعفیٰ دیتے جائیں گے, وہاں پہ بائی الیکشن ہوتے ہیں. ایون اگر کے پی حکومت ان کی اگر وہاں سے استعفے اسمبلی توڑ دیں گے کہ وہ وہاں پہ دوبارہ سے پھر الیکشن کرانا پڑے گا, اور یہی ہو, اس کے علاوہ تو کوئی اور علاج ہے ہی نہیں. اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ رہ رہے تو ختم ہو جائے گی نا اسمبلی. تو وہ توڑ دیں, اس کے بعد وہ نئے الیکشن ہو جائیں گے, نئے الیکشن کے بعد نئی حکومت آ جائے گی. کوئی سیاسی لیکن بحران آپ نہیں دیکھ رہے کہ اگر یہاں سے استعفے دیں, کے پی اسمبلی توڑ دیں تو کوئی سیاسی بحران نہیں؟ میرے نزدیک تو کوئی, دیکھیں پچھلا پنجاب اور کے پی بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا, تب بھی کچھ نہیں ہوا تھا. اور یہ پہلے بھی استعفے والی گیم کھیلتے رہے. یہ ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے. ماضی میں بھی ناکام ہوئے, آئندہ بھی ناکام ہوں گے. دیکھیں یہ اگر زید انہوں نے اس وقت بھی نہ لگائی ہوتی نا کہ جی الیکشن کرائیں 6 مہینے پہلے, ابھی کرائیں, ہم اسمبلی توڑے ابھی کرائیں, وہ 6 مہینے بعد تو ویسے ہی الیکشن ہو جانے تھے. تو یہ الیکشن بھی اتنا ڈیلے نہ ہوتا جتنا ہوا ہے. اسمبلیاں ختم ہوتی, نئی اسمبلیاں آتی اور معاملات جو ہے وہ روٹین کے ہوتے. اب یہ بار بار سسٹم کے اندر کبھی جو ہے پہلے کہتے تھے کہ جی نو کانفیڈنس موشن ہم نے کام جمع کرانے لگے ہیں, استعفیٰ دے دیا, اب نہیں میں آخری بال تک لڑوں گا. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل. اس کے بعد جب انہیں نو کانفیڈنس موشن جمع کرا دی تو جا کے جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان سے کو واپس لے. ریکارڈ پہ والی بات ہے. لیکن اب تو دیکھیں نا, اب تو مولانا صاحب بھی آپ کے خلاف نکل رہے ہیں, وہ بھی ملین مارچ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پورے ملک میں ہوگا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ بڑے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے, اور ہماری پارٹی کے اندر ان کی بڑی سپورٹ موجود ہے, ایون ہمارے ورکرز کے اندر ان کی بڑی سپورٹ موجود ہے. تو وہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا, ان کا حق ہے جلسے جلوس کرنا, تنقید کرنا, وہ ان کا آئینی حق ہے, ان سے کوئی لے نہیں سکتا. ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے, بات نہیں, ہم تو بالکل ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, اور وہ جب بھی وہ بہتر سمجھیں گے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مولانا ایک بڑے بہادر آدمی ہیں اور ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. تو میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں, خود مولانا صاحب کے گھر بھی وہ تشریف لے گئے تھے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, کابینہ کی تشکیل کا معاملہ ہو یا دیگر فیصلے ہوں, ان پر میاں صاحب خوش نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ بات ایگزیکٹلی کہہ تو نہیں اس طرح کہی جا سکتی کہ وہ خوش نہیں ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ روم فار امپرومنٹ ہے. اچھا. اور ظاہر ہے حکومت پنجاب حکومت سے وہ ذرا زیادہ لنکڈ ہیں, اور ادھر زیادہ معاملات وہ خود دیکھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی بہت اچھا وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور بڑا ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں. اسی طرح وہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی ان کی نظر ہے. ظاہر حکومت وفاقی حکومت بھی مثلاً ان کی ہے اور پنجاب حکومت بھی انہی کی ہے. تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید بہتری کی خبریں آئیں گی. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو مہنگائی ہے وہ 30% سے 17% پہ آ چکی ہے, اور اس بات کی بڑی امید موجود ہے کہ اگلے سال یہ 5 سے 7% پہ آ جائے گی. اگر یہ 5 سے 7% پہ آ جائے گی تو پھر ملک میں یہ جو معاشی معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. نہیں, آنے والے دنوں میں کیا بہتری آئے گی؟ کوئی کابینہ میں کچھ مزید لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ کہ میاں نواز شریف صاحب 11 تاریخ کو صدر مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکٹ ہو جائیں گے. اچھا. اور یہ جو زیادتی کی گئی تھی ان کے ساتھ اور ان کو ایک غلط طریقے سے ہٹایا گیا تھا, ثاقب نثار نے اپنا ذاتی ایجنڈا اور ذاتی بغض نکالا تھا, وہ والا معاملہ جو ہے وہ بیک ٹریک ہو جائے گا.
اور انشاءاللہ اس کے بعد اور مزید اچھی خبریں بھی آئیں گی. لیکن اس میں آپ ایک چیز اگر یہاں پر سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب میاں صاحب لندن سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت ایک احتساب کا نیریٹو تھا کہ احتساب کے بغیر اب آگے نہیں بڑھا جا سکتا, تو اس نیریٹو سے پیچھے کیوں ہٹنا پڑا؟ وہ باجوہ صاحب ہوں, جنرل فیض صاحب ہوں, یا پھر سابق چیف جسٹس صاحب ہوں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں سمپل میجورٹی مل جاتی تو معاملات شاید مختلف ہوتے, معاملات شاید اس طرف جاتے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ ایک کمزور حکومت ہے اور ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ملک میں عوام کے مسائل حل کریں یا مزید انتشار پھیلایا جائے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی فرنٹ کے اوپر اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, اس لیے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. لیکن آپ یقین رکھیں کہ آئین کی بالادستی اور جن لوگوں نے غیر آئینی اقدامات کیے, جنہوں نے آئین کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش کی, ہم انشاءاللہ ان کے خلاف ابھی تو نہیں لیکن کبھی نہ آنے والے وقتوں میں ضرور ان کے خلاف ایکشن کریں. میاں صاحب کی سوچ بھی یہی ہے؟ بالکل, دیکھیں ہر جمہوری انسان, ہر محب وطن انسان کی یہی سوچ ہے. اس وقت پہلے تو تاثر دیا گیا, جیسے میں نے ایک سوال بھی رکھا کہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے شاید میاں صاحب خوش نہیں ہیں, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے, اب خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ریلویز سنبھالیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے, میاں صاحب کی ٹیم, ان کے آنے کے امکانات واضح ہیں اب آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے اسی نے ڈیلیور کیا ہے 2013 سے 18. اگر آپ کے پاس ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹیم ہے تو اور ان کو منجھے ہوئے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کیسے کام کرنا ہے, تو ان کو استعمال نہ کرنا ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو یہ بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور مزید لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنما, محسن نقوی صاحب ہوں, وزیر خزانہ صاحب ہوں یا فیصل واڈا صاحب, ان پر خوش نہیں ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے لوگ ہیں نہیں نا, فیصل واڈا تو ہمارے پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, محسن نقوی صاحب کا بھی ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن محمد اورنگزیب صاحب ہماری ٹکٹ پہ بنے, وہ ہماری ٹکٹ پہ ہی سینیٹر بنے. محسن نقوی صاحب کو ووٹ ضرور ہم نے دیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جو بیج بویا گیا تھا 2017-16 میں بڑی محنت کر کے, وہ جو ہائیبرڈ نظام اور ون پیج کا بیج تھا وہ اب ایک درخت بن گیا اور وہ پھل دے رہا ہے. ایک پھل جو ہے اڈیالہ میں کھا رہا ہے بیٹھا, اور قوم پوری مختلف جگہوں پہ وہ پھل کھا رہی ہے. تو اب وہ آہستہ آہستہ اس نظام کو لپیٹا جائے گا, اوور نائٹ تو ہوگا نہیں. تو ان کو ان سے لنک کیا جا سکتا ہے اس نظام سے, یہ اسی نظام کا تسلسل ہے. اور آپ مجھے بتائیں نا انڈیپینڈنٹ کیسے سینیٹر بن سکتا ہے اس ملک میں, کوئی طریقہ آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مجبوراً ان کو ووٹ دینا پڑا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نظام چل رہا ہے اس ملک کے اندر جس میں ہمیں اب حکومت ملی ہے, وہ نظام ہم نے نہیں لگا, لیکن اس نظام کی لپیٹ میں آپ بھی آئے. ہم لپیٹ میں آ گئے اس کی, آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. اچھا, مطلب وہ آہستہ آہستہ ہی بہتری کی طرف معاملہ جائے گا, اوور نائٹ تو ہوگا نہیں. اگر آپ سپورٹ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اور افراتفری پھیلتی, معاشی حالات اور خراب ہوتے, IMF پروگرام جو ہے وہ نہ لیا جا سکتا, ملک جو ہے وہ فائنینشیل تنزلی کی طرف جاتا. حالانکہ یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے 90% سے زیادہ لوگ اس بات پہ تھے کہ یہ نہیں لینا چاہیے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ یہ تھا کہ لیں, کیونکہ ظاہر کیا نہیں لینا چاہیے, حکومت نہیں لینی چاہیے. اچھا, حکومت نہیں, لیکن ظاہر ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا, اور انہوں نے بالکل جتنا تجربہ ان کا ہے ان معاملات کا, جتنا اندر وہ ان معاملات کے رہے ہیں اور جتنا وہ سمجھتے ہیں, اور کوئی بھی نہیں. اب دو مختصر سوال ہوں گے عفنان بھائی, کہ اب تحریک انصاف جو ہے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم براہ راست جو مذاکرات ہوں گے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے, حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے. نون اور پی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, یہ PTI کا موقف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عسکری قیادت یا ان کی طرف سے کوئی مذاکرات کرے گا تو میاں صاحب کو اعتماد میں لے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے پاس اختیارات ہیں, وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو آئین کے تحت تو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنے کا, بلکہ آئین کے تحت تو اوتھ لی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کا دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن کیونکہ ظاہر ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہے, اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک نظام جو ہے وہ رائج ہے, تو اگر یہ PTI والوں کو بہت شوق ہے ان سے بات کرنے کا اور بہت بےتاب ہے یہ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے, تو کر لیں جا کے ان سے بات. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذاتی معاملات حل کرنے کے لیے یا NRO کے لیے یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یا حکومت میں آنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن ان کے ایجنڈے پہ نہ ملک کی کوئی بہتری کے معاملات ہیں,
نہ غربت کو کم کرنے کے، نہ مہنگائی کو نیچے لانے کے معاملات ہیں. یہ اپنے ذاتی ایجنڈوں پہ لگے ہوئے. ایک آخری سوال عفنان بھائی کہ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں میاں صاحب کے جلسوں پر پابندی تھی، سوشل میڈیا پہ اس وقت پابندی لگائی گئی، مریم صاحبہ کے جلسے نہیں دکھائے گئے. اب ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے. آپ حکومت میں ہیں، ایکس جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے بند ہے. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس حوالے سے کوئی قوانین جو ہیں وہ لائیں گے. کیا قانون لانے جا رہے یہ حکومت، اور ایکس کی بندش کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایکس کی جو بندش ہے وہ ہماری حکومت میں آنے سے پہلے کی ہے جی، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بندش نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے اس وقت. اب وہ جو نیا قانون آ رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں مسودہ آ جائے گا نیشنل اسمبلی میں، جی، پھر سینٹ میں بھی آ جائے گا. جتنی میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے اس کے تحت ایک فائر وال یہ لگانے کے لیے جا رہے ہیں جس کے تحت یہ مانیٹر کر سکیں گے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو. اور ساتھ ساتھ جو یہ موریلٹی، ڈیسنسی، اسلام، دفاع اور عدلیہ، ان معاملات کے اوپر اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو کہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے اوپر ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس طرح کے قوانین آلریڈی بھی موجود ہے، کچھ وہ پیکا کا قانون بھی موجود ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ شاید کوئی اتھارٹی بنائیں گے اور وہ اتھارٹی ڈیسائیڈ کیا کرے گی کہ کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آزادی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن آپ ظاہر کسی کو گالیاں بھی نہیں دے سکتے، آپ کسی کی پگڑی بھی ناجائز طریقے سے نہیں اچھالنی چاہیے. تو یہ ایک بیلنس ہوگا اور اس بیلنس کے تحت ہی معاملہ. ٹھیک ہے عفنان بھائی، بہت شکریہ. ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس معاملے پر ہم محمد علی درانی صاحب سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، رؤوف حسن صاحب اور عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے، اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے وقت نکالا. اس وقت مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مختلف چیزیں تحریک انصاف کی جانب سے بھی آ رہی ہیں کہ کبھی کمیٹی اور کبھی دیگر جو معاملات ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ مذاکرات کا معاملہ اوورآل آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صاحب، میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حل صرف اور صرف مفاہمت میں ہے، حل صرف اور صرف بات چیت میں ہے. لیکن مفاہمت کرنا سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے. مفاہمت جا کے آپ بیوروکریٹس کے ساتھ یا فوجیوں کے ساتھ یا ججوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر مفاہمت کرنی ہے تو سیاست دانوں کو ہی آپس میں بیٹھنا پڑتا ہے اور بات کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. تو لہٰذا یہ مفاہمت جو اس وقت ہماری قومی ضرورت ہے، جو ہمارے عوام کی ضرورت ہے، جو ہمارے معیشت کی ضرورت ہے، جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، وہ مفاہمت کے لیے بات چیت کرنا ناگزیر ہے. اور یہ ہوگی بھی میرا خیال ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنا پڑے گا. ایسا کوئی ڈائیلاگ جو وہ لوگ کر رہے ہو جن کا مینڈیٹ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیسے ہوگا؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 9 مئی کا جو معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں سیاسی جو قوتیں ہیں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ فوجی تنصیبات پر حملوں کا معاملہ ہے، تو اس میں اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی قوتیں دیکھ سکتی ہیں یا یہ براہ راست معاملہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے 9 مئی کے معاملات کا، 9 مئی کے معاملات کو ابھی 1 سال ہونے والا ہے. اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ داری، حتماً ذمہ داری جو ہے وہ سول گورنمنٹ پہ آتی ہے. استغاثہ جو ہے وہ سول حکومت نے بنانا ہوتا ہے، اور سزا یا جزا جو ہے وہ عدالت نے دینی ہوتی، کسی قسم کی بھی عدالت ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کو آپ پولیس کے بغیر اور پراپر پروسیکیوشن کے بغیر کیسے کسی انجام تک پہنچا سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر آج تک نہیں پہنچا تو وہ بھی سیولینز کی وجہ سے نہیں پہنچا، سول انتظامیہ کی وجہ سے نہیں پہنچا. اس میں کوئی کسی اور کا کوئی، نہ تو کسی ملزم کا کوئی دخل ہے
अगर उसको आप जेल में रख सकते हैं तो उसके खिलाफ केस बना सकते हैं। आप केस नहीं बना पा रहे तो इसमें फौजियों का कसूर तो नहीं है, ना ही इसमें मुल्ज़िमों का कसूर है, इसमें तो उस प्रोसिक्यूशन का, उस पुलिस का, उस इंतजामिया का कसूर है जिनके जिम्मे है कि वो अदालतों में जाके। लेकिन दुरानी साहब, इस वक्त अगर तो तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है, आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की जरूरत क्यों पेश आई है? कोई राब्ता हुआ है, कोई सिग्नल मिला है, उसके बाद ये कमेटी बनाई गई है, या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको आज बिल्कुल आपके तवज्जुह से इस बात को वाज़ेह कर दूं कि ऐसी कमेटियों से और ऐसे डायलॉग से ना ऐसे डायलॉग कभी हुआ करते हैं, ना इनसे कोई नतीजा निकला करता है। आप अगर कोई कमेटी बनाते हैं जिसने कि GHQ के गेट पे खड़े होकर मुज़ाकरात करने हैं, तो ये एक सादगी वाली बात है, टू सिंपलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एन इशू। आपने अगर कोई भी मुज़ाकरात कराने हैं, करने हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करना है, इसका अख्तियार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जिसके अंदर अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। ना सुप्रीम कोर्ट में होने वाले कोई मुज़ाकरात कोई नतीजा दे सकते हैं, ना GHQ में होने वाले कोई मुज़ाकरात कोई नतीजा दे सकते हैं, ना किसी एम्बेसी में होने वाले मुज़ाकरात कोई नतीजा दे सकते हैं। ना इमरान खान साहब का जब धरना था तो यहाँ से सबको उठा के GHQ ले गए तो क्या नतीजा निकला था? इससे पहले जो है वो जब NRO हमारे जमाने में हो रहा था, उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट से एक NRO तक हम पहुंचे, क्या उसका नतीजा निकल आया? इससे पहले भी मियां साहब को जब सऊदी अरब ले गए वहां, तो बात यह है कि अब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो ये प्रेसिडेंट हाउस, ये सेनेट और ये कौमी असम्बली और इनकी इमारत, इस इमारत के अंदर से ये नेगोशिएशन का रिजल्ट निकलना चाहिए। प्रेसिडेंट को तकरीर नहीं करनी चाहिए, उनको डिमांड और एक्शन के लिए तीनों इदारों को बुलाना चाहिए। जॉइंट सेशन जो है वो इस मसले को हैंडल करने की ताकत रखता है। अगर वो भी ना हो तो पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो आवाम की राय लेके रेफरेंडम करा के ऐसे इक़दामात के लिए रास्ता। लेकिन आपने ऐवान सदर का जिक्र किया, पार्लिमान का जिक्र किया। आपको याद होगा कि माजी में अलवी साहब जब सदर थे तो अलवी साहब ने कोशिशें की थी, लेकिन हल क्या निकला वो आपके सामने है। तो आप समझते हैं कि पार्लिमान और ऐवान सदर इस वक्त इतनी ताकत रखता है, या पार्लिमान और ऐवान सदर जो है वो इन मामलात को हल कर सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मजबूत हो या कमजोर हो, हल यहीं से निकलेगा। आप इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के आईन को हमने खुद बनाया। एक डॉक्यूमेंट है, एक सिर्फ मुआहिदा है, इमरानी मुआहिदा, जो कि पिछले 53 साल से इस पूरे मुल्क के अवाम जिसको तस्लीम कर रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान है। देखिए ना, अदालत के अंदर एक पूरी प्रोसीडिंग चल रही है और आप मीडिया में एक पूरी प्रोसीडिंग चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को ना उनकी जो लीडरशिप बोल रही होती है, ऐसे लगता है ना कभी उन्होंने आइन पढ़ा है, ना कानून पता है, ना पाकिस्तान के मतलब जो इदारे हैं उनकी हैसियत को समझते हैं कि जी हम तो जी DSP से बात करेंगे, हम तो जी IG से बात करेंगे। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप मुल्क के रहनुमा हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक पार्टी के सरबराह हैं। मैं आज अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मैं मुतालबा कर रहा हूं इस वक्त की पार्लियामेंट के तमाम इदारों से कि वो आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करें। अगर कोई इदारा उन्हें ओबे नहीं करेगा तो बता दें कि फला। अब देखना, ये जजेस को एक सिचुएशन डेवलप हुई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो थी वो लिख के अपने इदारे को भेज दी। अगर प्रेसिडेंट साहब की कोई बात नहीं मानता, अगर वजीर आजम की बात कोई नहीं मानता, अगर वो किसी काम को नहीं कर पाते और वो किसी इदारे के बारे में वो ये कहना चाहते हैं बयान। साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, इस वक्त जिन मुख्तलिफ इशूज़ पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक इशू ये भी सामने आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला है, तासुर दिया जा रहा है कि शायद सियासी जमातें खुद नहीं चाहती
کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں، کیونکہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو یہ بھی ایک تاثر ہے کہ شاید جو حکومت میں موجود جماعتیں ہیں ان کے لیے کوئی سیاسی طور پر مشکلات پیدا ہوں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ تاثر درست ہے جس میں تمام تر ٹکراؤ کی جو موجودہ کیفیت ہے اور مسئلوں کا ریزالو نہ ہونا ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہیں اس وقت. اور لیکن اب یہ آپ دیکھ لیں کہ لوزر بھی وہی ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اگر وہ طے کر لے کہ ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو کیا ایشو ہے اس میں؟ آپ 6 مہینے کی حکومت چھوڑ دیں یا 6 مہینے کی رکھ لیں. اور میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آئندہ انتخابات اس وقت ہو سکیں گے جب یہ پارلیمنٹ ایک نیا الیکٹورل پروسیس اور پورا انتخابی عمل خود ڈیزائن کرے گی. اور یہ بات میں ریکارڈ پہ ہوں، میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ذریعے سب پارٹیاں مل کے ایک جب تک نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک اگلا راستہ نہیں نکلے گا. اب نہ عبوری حکومت بن سکتی ہے، نہ اب یہ والا الیکشن کمیشن کوئی ریزلٹ دے سکتا ہے. اب بلدیاتی انتخابات کے بغیر کوئی الیکٹورل پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن درانی صاحب، ویسے یہ گا کہ آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس حکومت کو کتنا وقت جو ہے وہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا ذاتی تجربہ تو اس وقت بتا سکے گا، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ اس وقت یہ حکومت چلنا شروع کرے گی تو میں کہوں گا کتنا چلے گی. ابھی تو یہ لٹکی ہوئی عوام ہے، یہ تو اپنے معاملات کو ہی ٹھیک نہیں کر پا رہی، تو انہوں نے ابھی کیا چلنا ہے؟ یہ چلنے کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کریں گے تو تبھی یہ چل پائیں گے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے انٹرنل جو ایشوز ہیں انہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. مطلب پریزیڈنٹ جو ہے وہ سندھ کی لا اینڈ آرڈر کو دیکھے، اور جو نون کے جو چیف ہیں وہ جا کے روٹیوں کو دیکھیں، تو پھر عوام کو کون دیکھے گا؟ اور گندم ساری جو ہے وہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ ہو. مطلب ذمہ دار مر گیا، عوام مر گئے، غربت سے لٹ گئے، اور کوئی بھی لیڈر جو ہے اس بلڈنگ کی یوٹیلیٹی کیا ہے اگر اس کے اندر آپ نے پولیٹیکل پروسیس کو آگے نہیں. اگر پولیٹیکل پروسیس جا کے جی ایچ کیو میں ہونا ہے، ڈائیلاگ جا کے عدالتوں میں ہونے ہیں، اور جھگڑے جا کے جو ہے وہ کہیں اور سیٹل ہونے ہیں، اور پھر باہر سے ایمبیسیز نے آ کے گارنٹیز دینی ہے، تو پھر آپ کس مرض کی بلائیں؟ لیکن درانی صاحب، یہ بھی کہا گیا، شاید خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں یا ریٹن میں کوئی ایسی بات ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس حوالے سے میسیجنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، میسیجنگ ہونا، باتیں ہونا، ہر وہ بات جو غیر قانونی ہے. میں کہوں کہ جی یہ میں کرائے کے گھر میں بیٹھا ہوں، تو یہ میرا ہے، میں کہہ تو سکتا ہوں، قبضہ بھی کر لوں گا 6 مہینے، لیکن رہ تو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ماننے سے وہ کیسے مجرم بن جائیں گے؟ عدالت بنا سکتی ہے نا. یہ ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا مطالبہ کرنا کوئی سمجھداری کی بات ہے. اب جو بات ہے خان صاحب کی حد میں، اگر خان صاحب کسی چیز کے مجرم ہیں تو آپ کو اس چیز کو عدالت میں پروف کرنا پڑے گا، تبھی خان صاحب مجرم بنیں گے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ کسی کو سیاسی طور پہ ایلیمینیٹ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، وہ تو صرف عوام ہی کر سکتے. اسی طرح کسی کو مجرم اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس کے خلاف پروف اور استغاثہ عدالت میں نہ آ جائے. دنیا کے اندر کسی ملزم کو مجرم بنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے، دنیا کے سارے نظاموں نے صرف اور صرف عدالت کو دیا ہے. ٹھیک ہے جی. یا اگلے درانی صاحب، اس وقت دیکھیں تو تحریک انصاف تو مختلف دعوے کر رہی ہے کیسز کے حوالے سے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اب اس وقت جو کیسز ہیں یا اوورآل اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ذاتی تجزیہ یا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کب تک خان صاحب کو باہر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کیوں جیل سے باہر آنا چاہیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ حکومت کو تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں باہر لے آئیں، لیکن وہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے باہر آنے میں؟ اندر رہتے ہوئے ان کے سارے جو پولیٹیکل پرپسز ہیں وہ سرو ہو رہے ہیں. ان کی پبلک کے اندر ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے،
ٹھیک ہے جی. عوام کی حکومت کی غیر مقبولیت پڑ رہی ہے. پی ٹی آئی والے ڈیفینیٹلی ایک ایک ورکر چاہتا ہے کہ وہ آج باہر آ جائے, عوام خود چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائے, لیکن یہ باہر لانا اور اندر رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کا ایک جسے کہتے ہیں نادانی پہ مبنی فیصلہ ہے. اگر استغاثہ مکمل ہو جائے, آپ عدالت میں کیس لے آئے تو اس کے بعد ٹھیک ہوگا. یہ تو نہیں ہے نا کہ جی کوئی فلانا کیس, فلانا جی گردن کیوں ہلائی تھی جی, وہ نکاح کا کیس اور ایسے کیسز کے ذریعے جس میں کہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. اور 8 فروری کے جو انتخابات تھے انہوں نے پاکستان کا جو پورا پولیٹیکل سین ہے اس کو آلٹر کر دیا ہے. اس میں عوام نے گمنام لوگوں کو ڈھونڈ کے, مطلب ہمارے علاقے میں رولا کوسٹر تو کیا, لاہور میں بھی رولا کوسٹر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا غور سے, اس کے نام کے اوپر بھی لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور ڈھونڈ کے ڈالے ہیں, بغیر انتخابی نشان کے ڈالے ہیں, بغیر پارٹی کے نام کے ڈالے ہیں. ایسی صورتحال کو سمجھنا سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے یہ بات آپ کے ساتھ بھی میں نے کی تھی جب میں نے پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع کیے. میں نے 3 باتوں کا کہا تھا کہ پاکستان, جمہوریت اور فوج, اس کو آپ سیاست کے چکروں میں نہ ڈالیں, ان کو الگ نکالیں, باقی ایشوز پہ بات کریں اور آگے بڑھیں. اور پھر میں نے اسی لیے کہا تھا کہ برطانیہ جنگ عظیم دوم سے نکلنے کے لیے نیشنل یونٹی بنا سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کی لیڈرشپ میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا سکتا ہے. ویسٹ جرمنی جو ہے وہ کرائسس سے, جو یہ فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے مطلب دنیا کے جمہوری ممالک کی لیڈرشپس نے اپنی زندگی کا مظاہرہ کیا اور اپنے زندہ رکھنے کے لیے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں. ہمارے لیڈرز جو ہیں یہ سوائے تقریریں کرنے اور بیان دینے کے علاوہ کچھ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. اور جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, جی کس سے کرنے ہیں, ہم نے جی وہ تھانے دار سے کرنے ہیں, ہم نے پولیس سے کرنے ہیں, جناب ہم نے جی ایچ کیو سے کرنے ہیں, ہم نے امریکہ کو بنانا ہے, ہم نے آپ واپس آؤ, اپنی پارلیمنٹ میں آؤ, اپنے آئین میں آؤ, اپنی حدود میں آؤ. ٹھیک ہے, بہت درانی صاحب آپ نے وقت نکالا. ناظرین, رؤوف حسن صاحب, عفنان اللہ خان صاحب اور درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف کے حوالے سے جو پہلے استعفوں کی بات آ رہی تھی کہ شاید قومی اسمبلی سے استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے, اس حوالے سے رؤوف حسن صاحب نے واضح کر دیا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفے کسی صورت نہیں دے گی. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ آنے والے دنوں میں کہاں تک پہنچتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.